हेलो दोस्तों, पिछली किस्त में यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें दुनिया का नूर बनना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और बाइबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दोस्तों, जब हम बाइबल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम एक लाइट की तरह होते हैं और जितने भी लोग हमारे आसपास हैं वो ये जानते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, और जब हम उन्हें बताएंगे तो खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। यीशु मसीह के ज़माने में सामरी और यहूदी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और खुदा के बारे में बिल्कुल फ़र्क तरीके से सोचते थे। आइए देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कैसे प्यार दिखाया। फरीसियों को ये इत्तला मिली कि यसू यूहन्ना के मुकाबले ज्यादा शागिर्द बनाते और बपतिस्मा देते हैं। हालांकि यसू खुद नहीं बल्कि उनके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। जब यसू को इसका पता चला तो वो यहूदिया छोड़कर फिर गलील चले गए। उन्हें सामरिया होकर जाना था। वो सामरिया के सुखार नामी शहर पहुंचे। ये उस इलाके के नजदीक है जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का कुआं है। यसू सफर की वजह से थक गए थे, इसलिए वो कुएं के पास बैठ गए। उस वक्त दोपहर हो चली थी। एक सामरी औरत पानी भरने आई। यसू ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। उस वक्त उनके शागिर्द शहर में खाना खरीदने गए थे, इसलिए सामरी औरत ने उनसे कहा, ये क्या आप यहूदी होकर भी एक सामरी औरत से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ये इसलिए कहा क्योंकि यहूदी सामरियों के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। यसू ने जवाब दिया, अगर तुम खुदा की इनायत पहचानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है कि मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जिंदगी का पानी देता। जनाब, औरत ने उनसे कहा, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो जिंदगी का पानी कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे बाप याकूब से भी अजीम हैं? उन्होंने हमें ये कुआं दिया। वो खुद, उनके बेटे और उनके जानवर भी इसी कुएं से पानी पीते थे। यसू ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो मेरा दिया हुआ पानी पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो पानी मैं उसे अता करूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, जो दायमी जिंदगी के लिए बहता रहता है। इस पर औरत ने कहा, जनाब, मुझे वो पानी दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। यसू ने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को यहां बुला लाओ। औरत ने जवाब दिया, मेरा कोई शौहर नहीं है। यसू ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा, मेरा कोई शौहर नहीं है। तुम्हारे 5 शौहर रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वो भी तुम्हारा शौहर नहीं है। ये तुमने ठीक ही कहा। औरत ने उनसे कहा, जनाब, मैं समझ गई, आप नबी हैं। बहुत वक्त पहले यीशु मसीह के ज़माने में लोग कुएं से पानी पिया करते थे। आज के दौर में भी आप कई जगहों पे पाकिस्तान में देख सकते हैं कि लोग कुएं से ही पानी पीते हैं। कितना मुश्किल होगा ना बार बार वापस आकर पानी को लेकर जाना। इमेजिन करें कि यीशु मसीह कुएं के नज़दीक से गुजर रहे थे और बहुत प्यासे थे। तभी वहाँ पर सामरी औरत पानी लेने के लिए आती है। यीशु मसीह उससे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत मेहरबानी से बात करते हैं। उस ज़माने में सामरियों से बहुत नफरत की जाती थी और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने उससे बहुत प्यार से बात की। वो बहुत परेशान हुई और जाके अपने लोगों को बताया कि कैसे यीशु मसीह ने उससे कितने ज़्यादा प्यार से बात की। क्या आपको फुटबॉल से प्यार है? मुझे तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको फुटबॉल से प्यार होगा तो आपकी फेवरेट टीम भी ज़रूर होगी, और अगर आपकी फेवरेट टीम है तो आप किसी और टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह हम सब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने उस सामरी औरत से बहुत प्यार से बात की। वो हम सबके दिलों को देखते हैं।
یسوع مسیح بہت لوگوں سے پیار سے بات کرتے تھے اور دوست بنتے جا رہے تھے، ان لوگوں سے بھی جن کو معاشرہ بہت نفرت کرتا تھا اور بالکل پیار نہیں کرتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح کے پیار نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ یسوع وہاں سے آگے بڑھے۔ یسوع نے متی نامی آدمی کو محصول گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، اور وہ اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ ایک دن یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ متی کے گھر کھانا کھانے بیٹھے تو بہت سے ناکیدار اور گناہگار آ کر ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر فریسیوں نے یسوع کے شاگردوں سے کہا، تمہارے استاد ناکیدار اور گناہگاروں کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ سن کر یسوع نے ان سے کہا، صحت مند لوگوں کو نہیں بلکہ بیمار لوگوں کو حکیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جا کر سیکھ لو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم چاہتا ہوں، کیونکہ میں مذہبیوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اس کے بعد یوحنا کے شاگرد آئے اور یہ بولے، ہم اور فریسی روزہ رکھتے ہیں، آپ کے شاگرد ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یسوع نے ان سے کہا، جب تک دولہا ساتھ ہے کیا باراتی دکھ منا سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے بچھڑ جائے گا، اور ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ پرانے کپڑے پر کوئی کورے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند سکڑ جاتا ہے اور پرانے کپڑے کو اور پھاڑ دیتا ہے۔ لوگ پرانی مشکوں میں نیا انگوری رس نہیں بھرتے، نہیں تو مشکیں پھٹ جاتی ہیں، انگوری بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لوگ نیا انگوری رس نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور دونوں ہی بچی رہتی ہیں۔ ایک دن یسوع گنیسرت کی جھیل کے پاس تھے۔ لوگ خدا کے قول سننے کے لیے ان پر گر پڑتے تھے۔ اس وقت انہوں نے جھیل کے کنارے لگی 2 کشتیوں کو دیکھا۔ مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ شمعون کی کشتی پر سوار ہو کر اسے کنارے سے کچھ دور لے چلنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ کشتی پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ واعظ ختم کرنے کے بعد انہوں نے شمعون سے کہا، کشتی گہرے پانی میں لے چلو اور اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب دیا، استاد، رات بھر محنت کرنے پر بھی ہم کچھ نہیں پکڑ سکے، لیکن آپ کے کہنے پر میں جال ڈالوں گا۔ ایسا کرنے پر بہت زیادہ مچھلیاں پھنس گئیں اور ان کا جال پھٹنے لگا۔ انہوں نے دوسری کشتی کے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ آ کر ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور انہوں نے دونوں کشتیوں کو مچھلیوں سے اتنا بھر لیا کہ کشتیاں ڈوبنے لگیں۔ یہ دیکھ کر شمعون نے یسوع کے قدموں پر گر کر کہا، خداوندہ، میرے پاس سے چلے جائیے، میں تو گناہگار انسان ہوں۔ جال میں مچھلیوں کے پھنسنے کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی حیرت میں پڑ گئے۔ یہی حالت یعقوب اور یوحنا کی بھی ہوئی۔ یہ جبدی کے بیٹے اور شمعون کے شرکت دار تھے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، ڈرو مت، اب سے تم انسانوں کو پکڑا کرو گے۔ وہ کشتیوں کو کنارے لگا کر اور سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ ان دنوں یسوع عبادت کرنے کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھے اور وہ رات بھر خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ دن ہونے پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلایا اور ان میں سے 12 کا انتخاب کر ان کو رسولوں کا نام دیا۔ شمعون، جنہیں انہوں نے پترس نام دیا، ان کے بھائی اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، برتلمے، متی، تھوما، حلفئی کے بیٹے یعقوب، شمعون جو جیلوتیس کہلاتے ہیں، یعقوب کے بیٹے یہودا اور یہودا اسکاریوتی جو دھوکے باز نکلا۔ دوستو، کیا آپ ان موتیوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کتنے قیمتی اور کتنے شائنی ہیں یہ موتی۔ دوستو، ان موتیوں کو اس طرح شائن کرنے میں بہت سال لگ جاتے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے۔ یہ ایک رات میں اتنے شائن نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح جب ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں
تو ہماری زندگیاں اسی طرح شائن کرتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں صرف باہر سے نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ متی ٹیکس لینے والے کو یسوع مسیح اس کے دل کو جانتے تھے کہ وہ دل میں ایک بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ رومیوں کے لیے کام کرتا تھا اور ان سے ٹیکس لیتا تھا اور پیسے لیتا تھا، اور لوگ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن یسوع اس کے دل کو جانتے تھے اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور اس کے دل کو چینج کیا۔ اسی طرح یسوع مسیح کا پیار ہمارے دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ روح القدس کی طاقت سے بھر کر یسوع گلیل لوٹے اور ان کی شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی۔ وہ ان کی عبادت گاہوں میں تعلیم دیا کرتے تھے اور سب ان کی تعریف کرتے تھے۔ یسوع ناصرت آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق سبت کے دن عبادت گاہ گئے۔ وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں یشعیاہ نبی کی کتاب دی گئی۔ یسوع نے کتاب کھول کر وہ تحریر نکالی جس میں لکھا تھا، خداوند کی روح مجھ پر سایہ کیے رہتی ہے کیونکہ اس نے میرا انتخاب کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں دکھیوں کو خوشخبری سناؤں، قیدیوں کو نجات اور نابیناؤں کو بینائی کا پیغام دوں، غلاموں کو آزاد کروں اور خدا کی مہربانی کے وقت کا اعلان کروں۔ یسوع نے کتاب بند کر دی اور اسے خادم کو دے کر بیٹھ گئے۔ عبادت گاہ میں سب لوگوں کی آنکھیں ان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگے، مذہبی کتاب کا یہ قول آج آپ لوگوں کے سامنے مکمل ہو گیا۔ سب ان کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ ان کی میٹھی باتیں سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے اور کہتے تھے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے؟ بے شک آپ لوگ مجھے یہ کہاوت سنا دیں گے، حکیم اپنا ہی علاج کرو، اور یہ بھی کہیں گے، کفرنہوم میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، وہ سب اپنے خاص شہر میں بھی کر کے دکھائیے۔ پھر انہوں نے کہا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اپنے خود کے شہر میں نبی کا استقبال نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جب ایلیاہ کے دنوں میں 3.5 برس تک پانی نہیں برسا اور سارے ملک میں زبردست قحط پڑا تھا، تو اس وقت اسرائیل میں بہت سی بیوائیں تھیں، پھر بھی ایلیاہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں بھیجے گئے، وہ سیدون کے سارپت کی ایک بیوہ کے پاس ہی بھیجے گئے تھے۔ اور نبی ایلیشا کے دنوں میں اسرائیل میں بہت سے کوڑھی تھے، پھر بھی اور کوئی نہیں، صرف سیریا کا نامان ہی صحتیاب کیا گیا۔ یہ سن کر عبادت گاہ کے سب لوگ غضبناک ہو گئے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور یسوع کو شہر کے باہر نکال دیا۔ جس پہاڑی پر ان کا شہر بسا تھا انہیں اس کی بلند چوٹی پر لے گئے تاکہ انہیں وہاں سے نیچے گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے نکل کر چلے گئے۔ ایک فریسی نے یسوع کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ وہ اس فریسی کے گھر آ کر کھانا کھانے بیٹھے۔ شہر کی ایک گناہگار عورت کو پتا چلا کہ یسوع فریسی کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ سنگ مرمر کے برتن میں عطر لے کر آئی اور روتی ہوئی یسوع کے قدموں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنسو ان کے قدم بھگونے لگے، اس لیے اس نے انہیں اپنے بالوں سے پونچھ لیا اور ان کے قدموں کو چوم چوم کر ان پر عطر لگایا۔ جس فریسی نے یسوع کو مدعو کیا تھا، اس نے یہ دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، اگر یہ آدمی نبی ہوتا تو ضرور جان جاتا کہ جو عورت اسے چھو رہی ہے وہ کون ہے اور کیسی ہے، وہ تو گناہگار ہے۔ اس پر یسوع نے فریسی سے کہا، شمعون، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، کہیے استاد۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا قرضدار تھا اور دوسرا 50 کا۔ ان کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے ساہوکار نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ تو بتاؤ، ان دونوں میں سے کون اس ساہوکار سے زیادہ محبت کرے گا؟ شمعون نے جواب دیا، میری سمجھ میں تو وہی جس کا زیادہ قرض معاف ہوا۔ یسوع نے ان سے کہا، آپ کا فیصلہ صحیح ہے۔ تب انہوں نے عورت کی جانب مڑ کر شمعون سے کہا، اس عورت کو دیکھیے، میں آپ کے گھر آیا
آپ نے مجھے پیر دھونے کے لیے پانی نہیں دیا، لیکن اس نے میرے پیر آنسوؤں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے انہیں پونچھا۔ آپ نے میرا بوسہ نہیں لیا، لیکن جب سے یہ اندر آئی ہے تب سے میرے قدم چوم رہی ہے۔ آپ نے میرے سر میں تیل نہیں لگایا، لیکن اس نے میرے پیروں میں عطر لگایا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اس کے گناہ جو زیادہ تھے معاف ہو گئے، کیونکہ اس نے بہت پیار کیا۔ لیکن جسے کم معاف کیا گیا وہ کم پیار کرتا ہے۔ تب یسوع نے اس عورت سے کہا، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ ساتھ کھانا کھانے والے آپس میں بات کرنے لگے، یہ کون ہے جو گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے؟ یسوع نے اس عورت سے کہا، تیرے ایمان کی بدولت ہی تو بچ گئی، تو سلامتی سے جا۔ اپنے آس پاس جمع لوگوں کو دیکھ کر یسوع نے سمندر کے اس پار چلنے کا حکم دیا۔ یسوع کشتی پر سوار ہو گئے اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ ہو لیے۔ اسی وقت سمندر میں یکا یک زبردست طوفان اٹھا، کشتی لہروں سے ڈھکی جا رہی تھی، لیکن یسوع سو رہے تھے۔ شاگردوں نے قریب آ کر انہیں جگایا اور کہا، خداوندا ہمیں بچائیے، ہم ڈوب رہے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کمزور ایمان والوں، ڈرتے کیوں ہو؟ اور انہوں نے اٹھ کر ہوا اور سمندر کو ڈانٹا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اس پر وہ لوگ حیرت زدہ ہو کر بولے، آخر یہ کون ہیں؟ ہوا اور سمندر بھی ان کے فرما بردار ہیں۔ اس عورت کے پاس وہ ایک پرفیوم ہی تھا جو اس نے یسوع مسیح کے پاؤں پہ چھڑک دیا۔ اس دور کی وہ بہت مہنگی چیز تھی یسوع مسیح کے زمانے میں۔ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کے بجائے ان سے پیار کریں، اور کبھی کبھی وہ دنیا کو حیران اور پریشان کر دیتے تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے پیار کرتے تھے جن کو اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، جیسے کہ جو وصول لینے والے تھے وہ لوگ، یا جن کو لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ یسوع ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یسوع ہم سب کے لیے آئے ہیں۔ آخر ایک بیمار کو ہی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تندرست آدمی کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں میں کہ تو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور ہمارے قریب رہتا ہے، اور تو ہمیں اچھی اچھی چیزیں سکھاتا ہے۔ آمین۔ آئیں اب ہم دعا لکھتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے جیسا بنا۔ خدا ہمیں اپنے جیسا بنا۔ آئیں اب اس پریئر ریکویسٹ کو ہینگ کر دیتے ہیں۔ آج ہم پرپل لے لیتے ہیں۔ دوبارہ ہینگ کر دیتے ہیں اس کو۔ دوستو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور یسوع کے جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی قسط دیکھی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ بائے۔